बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हो गया? अभी बिस्मिल्लाह पढ़ा है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर आपको ज़हमत दी है हमने, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज किसकी ज्वाइनिंग है। साबिक रुकने सिंध असम्बली सुमेता सैयद अफजाल, जो इस वक्त पीएसपी की जो नेशनल काउंसिल है उसकी रुकन है, और सिंध असम्बली में भी बहुत फ़ाल एमपी रहीं। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम अरकान ऐसे होते हैं हर असम्बली में जो अपना एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हैं, और उनमें से सुमीता एक रुकन थी। और हमारी ये ख्वाहिश रही काफ़ी अरसे से कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें और हम इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं और कराची शहर में ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। इस वक्त नासिर शाह साहब भी मौजूद हैं, वकार मेहदी साहब भी हैं, अली राशिद भी हैं, और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ अली राशिद साहब का कि इन्होंने जिस तरह पार्टी ज्वाइन की, बज़ाहिर शायद आपको लगता है कि ये बिल्कुल गायब है, लेकिन ये काफ़ी काम कर रहे हैं, और इनकी ज़रिए से बहुत सारे साथी हैं ऐसे कराची शहर के जो पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो ये सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुमिता का कि उन्होंने बिलाखिर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का एक फ़ैसला किया, और ये इनकी जो सियासी ज़िंदगी है यकीनन उसका अहम फ़ैसला है। और मुझे उम्मीद है कि जो तवक्कुआत हमने इनसे रखी हैं कि जिस अंदाज़ में ये एमक्यूएम में असम्बली में काम करती रही हैं, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी सलाहियतों के ज़रिए पीपल्स पार्टी की भी खिदमत करेंगी, और कराची शहर के लिए ख़ास तौर पर इनकी जो सोच है उसको पीपल्स पार्टी के ज़रिए आगे बढ़ाएंगी। तो मैं गुजारिश करूँगा थोड़ी सी सुमिता बात कर लेंगी, उसके बाद वकार भाई और नासिर शाह साहब बात करेंगे, फिर आपके जो सवालात होंगे वो मैं ले लूँगा। चलो अब तो आ जाएगी, माइक में आ गई आवाज़ है, आप बात कर लीजिए। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद सारे सहाफ़ी हज़रात, आप लोग का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का, अदी फरियाल तालपुर साहिबा का, जिन्होंने मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वेलकम किया, और ख़ास तौर पे सईद गनी भाई का, नासिर शाह साहब का, मोहम्मद अली राशिद साहब का, यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, वकार मेहदी साहब का कि वो आज यहाँ पे आए, और कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो बहुत आसान और बेहतर हुआ मेरे लिए, जिसमें सईद गनी भाई, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन का वो है। इन्होंने मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट किया, वो मेरे एमक्यूएम के दिन हों, सिंध असम्बली में या उसके बाद भी। तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मेरी उम्मीद यही है कि जिस तरह मैं एक्टिवली पहले कराची के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ, काम करती रही हूँ, सिंध असम्बली में भी और ग्राउंड पे भी, मेरी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये प्रोग्रेसिव फोरम ज्वाइन करने के बाद भी मैं इसी तरह से एक्टिव रहूँगी और काम कर सकूँगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत प्रोग्रेसिव नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका ये प्लेटफॉर्म जो है मेरा एजाज़ है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। और कराची में जो ये नफ़रतें और बायस्ड और पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो है लसानियत के ऊपर ये होती है। आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, और यहाँ पे बायसेस नहीं है, डाइवर्सिटी है। सो जिस तरह से इन लोग ने मुझे वेलकम किया है, आई होप कि और भी लोग जो कराची के लिए काम करना चाहते हैं, कराची की बेहतरी चाहते हैं, कराची में अमन चाहते हैं, कराची में प्रोग्रेस चाहते हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ेंगे और हमारे हाथ मजबूत करेंगे। अगेन आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये प्रोसेस जो है एक स्मूथ प्रोसेस हुआ, एंड आई होप कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं और ज़्यादा बेहतर होंगी। थैंक यू। सही हाँ जी जी चलो।
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی جیسی نالائق اور نااہل پارٹی سے ہمیں اس کا کوئی کمپیریزن نہ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی تنظیمی طور پر ایک بہت میچور پارٹی ہے اور ہر سطح پر جو عہدیدار ہمارے ہیں، میں کراچی کا صدر ہوں، وقار مہدی صاحب سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں، ناصر شاہ صاحب سندھ کے عہدیدار ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کیا کیا خود کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ کون سے کام کرنے کے لیے ہمیں قیادت کی رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو کچھ بھی فیصلے ہو رہے ہیں شمولیت کے ہوں یا کوئی اور ہوں، پارٹی لیڈرشپ آن بورڈ ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی آنکھ بند کر کے کسی کو شامل کر رہے ہیں. آپ اگر غور کریں گے تو جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں وہ اچھے نام ہیں، سیاسی لوگ ہیں جو اپنا کردار سیاست میں ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہم انہی کو ویلکم کر رہے ہیں اور جن کا فائدہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا، ہمارے صوبے کو بھی ہوگا اور شہر کو بھی ہوگا. دوسری آپ نے جو بات پوچھی بھارت سے تجارت والی، یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے. مجھے بھی یاد آ رہا تھا کہ اس سے پہلے گیس کی قیمتیں بڑھائی گئی تھیں اور وہ بھی پہلے ای سی سی نے بڑھائیں، اس کے بعد کابینہ نے بڑھائیں، اس کے بعد وہ قیمتیں بڑھ گئیں. اس پہ شور مچا تو وزیر اعظم نے اس پر بھی تحقیقات کا اعلان کر دیا. اب اس کابینہ کی اپروول جس کو چیئر کرتے ہیں، صدارت کرتے ہیں، ای سی سی میں جب وہ چیزیں گئیں وہاں سے ہو کر کابینہ میں آئیں تو اس پر انہوں نے شور مچایا. دوائیوں کی قیمتیں جب بڑھیں اس پر بھی انہوں نے پہلے کابینہ نے کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کی سفارشات آئیں، ان سفارشات کی روشنی میں دوائیوں کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ ہوا اور جب اس پہ شور مچا تو وزیر اعظم نے نہ صرف یہ کہ تحقیقات کا اعلان کیا بلکہ انہوں نے اپنے ایک وزیر کو فارغ بھی کیا کہ جناب اس کے اندر تم نے کوئی لین دین کی ہے. اور پھر ڈالر کی جب قیمت بڑھی اور روپیہ ڈی ویلیو ہوا تو آن ریکارڈ اسد عمر یہ کہہ چکا ہے کہ مجھے پتا تھا، گورنر اسٹیٹ بینک کو پتا تھا اور وزیر اعظم کو پتا تھا، کہتا میں نے ان کو بتایا تھا. وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے ٹی وی سے پتا چلا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب یہ جو مسئلہ ہوا ہے بھارت سے تجارت والا، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی محکمے کا وزیر نہ ہو اور اس کا ایڈوائزر ہو یا اس کا کوئی اسپیشل اسسٹنٹ ہو تو وہ پورٹ فولیو وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے. اس وقت جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس لاء کے ایڈوائزر ہیں، لیکن لاء کا جو وزیر ہے وہ چیف منسٹر خود ہے. اسی طرح اور محکمے بھی ہیں جس کا ایڈوائزر ہے اس کا وزیر چیف منسٹر خود ہے. تو کامرس کا جو اس وقت منسٹر ہے وہ پرائم منسٹر خود ہے. اور آپ نے وہ سمری بھی دیکھی ہے کہ وہ سمری کامرس کے جو انچارج منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کی منظوری سے ای سی سی کو گئی. عمران خان جو وزیر تجارت ہے اس کی مرضی سے ای سی سی کو ایک سمری جاتی ہے کہ بھارت سے یہ جو تجارت کھولنی اور کیا کیا چیزیں لینی اور کرنی ہے اس کی ذرا اس کو منظور کریں. ای سی سی اس کی منظوری دے دیتی ہے اور وہ منظوری جب کابینہ میں آتی ہے تو عمران خان جو وزیر اعظم ہیں وہ وزیر تجارت عمران خان کا جو ایک فیصلہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے. تو پھر بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو وہ مؤخر کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ کابینہ کی ایک سب کمیٹی بناؤ اور وہ اس بات کو دیکھے کہ وزیر تجارت عمران خان کی منظوری سے گئی ہوئی ای سی سی کی سمری وہ کیسے منظور ہو کے آ گئی کابینہ میں. تو عمران خان صاحب کا قصور نہیں ہے. جب انہوں نے وہ سمری پڑھی ہوگی یا پتہ نہیں کسی اور نے پڑھی ہوگی، دو چیزیں ہیں نا، یا تو جو بھی خان صاحب کے پاس سمریاں آتی ہیں اس کو وہ خود نہیں پڑھتے، کوئی اور پڑھتا ہے، فائل لا کے سامنے رکھ دیتا ہے اور سائن کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہے کیا. ایک بڑی ضروری چیز ہے بھائی. یا تو پھر یہ اس طرح ہوتا ہے یا پھر یہ کہ وہ پڑھتے ہیں لیکن چونکہ اس وقت بحیثیت وزیر پڑھتے ہیں تو جب بطور وزیر اعظم اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے.
اب اس میں جو تشویشناک بات ہے، دیکھیں میں بڑی سیریس بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر تو حماد اظہر نے خود سے اپنی مرضی سے وزیر تجارت عمران خان سے پوچھے بغیر وہ سمری چھپر میں کسی سے پاس کروا لی ہے، سائن کروا لی ہے، اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے سفارشات کی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اتنے ٹن جو ہے وہ اتنے ملین ٹن شوگر جو آئے گی اور یہ آئے گا وہ آئے گا، ساری چیزیں کی انہوں نے، اور انہوں نے فیصلہ کیا اور اگلے دن ہی الٹا ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو حماد اظہر نے یہ پریس کانفرنس بھی بغیر پوچھے کی ہے، ای سی سی کی اپروول بھی بغیر پوچھے کی ہے، اور عمران خان جو وزیر تجارت ہے ان کی سمری بھی انہوں نے مینیپولیٹ کی ہے، کسی طرح مینیج کر کے سائن کروائی ہے، تو حماد اظہر کو برطرف ہونا چاہیے، کابینہ سے نکالنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ سچ کہہ رہا ہے کہ 2 ہفتے پہلے وزیر تجارت عمران خان نے ان کو سمری دے کے بھیجی کہ جناب ای سی سی سے اپروو کراؤ، تو پھر وزیر اعظم کے پاس اخلاقی طور پر کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ قوم کے ساتھ مذاق کرے، پوری قوم میں ہیجان پیدا کرے، ایک عجیب صورتحال پوری دنیا میں بنائے، اور اس کے بعد کہے کہ جی یہ کیا ہو گیا، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری کارروائی پہ کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، ہڈ حرام ہیں، بے شرم ہیں، ان کو اس قسم کے یو ٹرن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ لیتے رہیں گے، لیکن یہ ہے بڑی نالائکی کی بات، بدنامی پورے ملک کی، پوری دنیا میں ہوئی ہے۔ یہ بتا دیں بھائی کہ جس تواتر کے ساتھ MQM کے اراکین کو آپ پیپلز پارٹی سے شامل کر رہے ہیں، تو مستقبل قریب میں آپ نے فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی کو بھی دعوت دی، اور دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت پیپلز پارٹی پالیسی بیان دے دیں، کیا آپ جو بھارت سے تجارت کے حوالے سے جو پالیسی ہے ای سی سی کے فیصلے کو آپ قبول کرتے ہو، یا کابینہ نے جو اس کی مخالفت کی ہے اس فیصلے کو قبول کرتے ہو؟ دیکھیں ہم سے یہ سوال تو اس لیے نہیں بنتا آپ کا کہ کابینہ کا فیصلہ مانتے ہیں یا ای سی سی کا مانتے ہیں، اور بھائی جب عمران خان وزیر تجارت اور عمران خان وزیر اعظم کے درمیان اتفاق نہیں ہے، وہ نہیں مانتا ای سی سی کا فیصلہ، اور عمران خان وزیر تجارت کابینہ کا فیصلہ نہیں مانتا، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ لیکن ہاں یہ جو آپ اصولی بات کہتے ہو کہ بھارت سے تجارت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ اصولی ایک موقف رہا ہے، ہم کسی بھی حالت میں پڑوسیوں کے ساتھ جنگ کی صورتحال میں نہیں جانا چاہتے، لیکن جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے کہ حکومت کو اگر کوئی بھی پالیسی اپنانی ہے تو پارلیمنٹ کو اعتماد ملے، پوری پاکستانی قوم کو اعتماد ملے، پاکستانی قوم کے منتخب نمائندوں کو اعتماد ملے، وہ جو فیصلہ کریں اس پر آگے بڑھیں۔ کام کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی سبقہ ہے یہاں آنے ہیں، میں بھی کوئی نظر ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک تو میں یہ بات آپ نے بھی پوچھی تھی، اکرم نے بھی، وہ شاید رہ گیا۔ دیکھیں کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک دن طے کیا ہوا کہ اسی دن سب سے رابطے کریں گے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے دوسری پارٹیوں کے لوگ پارٹی میں آتے ہیں، ہمارے اپنے بھی ایفرٹس ہوتے ہیں، پھر جو نئے دوست آتے ہیں ان کے بھی ایفرٹس ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے یہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں ابھی تو آپ کو یہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اور کس سے رابطہ ہے کہ نہیں ہے، جب تک چیزیں میچور نہیں ہو جاتی یہ مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لے کے کہوں کہ جی کس سے رابطہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف MQM کے ہی دوستوں پر ہم بات کرتے ہیں یا ان سے کوشش کرتے ہیں، باقی جماعتوں میں بھی جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، جن کی خواہش ہے کہ وہ کراچی کے لیے، سندھ کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہتر کر سکتے ہیں، ان سے رابطے ہیں، اور یہ شمولیتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل بھی ایک پریس کانفرنس کریں گے، ایک منٹ یہ کر لیں اس کے بعد۔ اسکول کب بند کریں گے؟ 6 تاریخ سے ہال وغیرہ آپ سب بند کر رہے ہیں، انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کریں، اسکول بند کریں، اگر بچے متاثر ہونا لگے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ کورونا اسکول جانے سے منع تو نہیں ہو سکتا کہ کورونا اسکول نہیں جائے گا۔ اچھا میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن ایک اور بڑی آج اہم چیز ہوئی ہے، میں اس پہ سوال بات کر لوں پھر آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں آج یہ خبر آئی ہے کہ برطانیہ نے کچھ ممالک کو بلیک لسٹ میں ڈالا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور وہ شاید یہ جو کووڈ ہے اس کی وجہ سے ڈالا، اور یہاں سے جو ٹریولنگ ہونی ہے اس پر وہ پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ بات باعث افسوس اس لیے ہے
کہ اس وقت پاکستان میں جو کووڈ کی تھرڈ لہر آئی ہوئی ہے، تیسری لہر جو آئی ہے، جس سے پنجاب اور خیبر پختونخوا بہت متاثر ہے، وہ اس ویریئنٹ کی وجہ سے ہے جو برطانیہ سے امپورٹ ہوا ہے اور یہاں پر آیا ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے جو برطانیہ سے پاکستان آئے اور ان کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اس صورتحال میں جب پاکستان میں خود برطانیہ سے آیا وہ وائرس تباہی پھیلا رہا ہو، تو برطانیہ کی جانب سے پابندی لگائی جانا جو ہے وہ بڑی غلط ایک میں سمجھتا ہوں کہ بات ہے۔ پاکستان میں اس وقت بھی، آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بھارت میں صورتحال زیادہ خراب ہے، لیکن وہ جو بلیک لسٹ کرنے والے ممالک ہیں اس میں بھارت شامل نہیں ہے۔ جب برطانیہ میں یہ نیا ویریئنٹ آیا اور وہاں تباہی پھیلا رہا تھا، تو پاکستان کی حکومت نے تو برطانیہ سے آنے والوں پر پابندی نہیں لگائی، جو اصولی طور پہ لگنی چاہیے تھی کہ لوگوں کو اسکریننگ کی جاتی، اس کے بعد ہی لایا جاتا، اس وقت نہیں ہوا۔ لیکن اب جو پاکستانی برطانیہ سے آئے ہیں یا جو یہاں سے برطانیہ جانا چاہتے ہیں، ان کے اوپر اس قسم کی پابندی لگانا یہ بہت غلط بات ہے، قابل افسوس بات ہے۔ میں مطالبہ کروں گا فارن آفس سے بھی، وفاقی حکومت سے بھی، حالانکہ ان کی ناکامیاں ان کے نصیب میں ہے، لیکن یہ کہ آواز ضرور اس پہ اٹھانی چاہیے اور پاکستانیوں کا اس میں جو تکلیف ہوگی اس کو روکنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے جو اسکولس کی کہی، دیکھیں جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی کمیٹی کی، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جہاں پر وائرس کے پھیلنے کی شرح 8% ہوگی، وہاں پر تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے۔ تو اس وقت پنجاب کے کچھ علاقوں میں، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں تعلیمی ادارے بند کیے گئے، لیکن پورے پنجاب میں آج بھی بند نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی آج بند نہیں ہے۔ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں چونکہ یہ شرح 8% سے بہت کم تھی، لہٰذا اسکول بند ہم نے نہیں کی، اور آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو صوبہ سندھ میں تعلیمی اداروں میں جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں شرح جو ہے وہ 2.6% ہے، تو وہ کوئی اتنی تشویشناک نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پنجاب میں ہونے والے نقصانات یا جس تیزی سے وبا پھیل رہی ہے اس کو ہم صرف نظر کریں اور اس کی طرف ہم نہ دیکھیں۔ اس بات کے خدشات بالکل موجود ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے جس انداز میں یہ UK ویریئنٹ جو ہے پھیلا ہے وہ یہاں بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ بات ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ صوبہ سندھ میں کیا کیا اقدامات کیے جانے چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس وبا کو پھیلنے سے روک سکیں۔ تو ابھی ہم کل جو ہماری تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں، وہاں پر ہم تفصیل سے اس پہ بات کریں گے اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ پھر ضرور آپ کو بتائیں گے۔ جی سنجے۔ دیکھیں ابھی تک جتنے فیصلے بھی سندھ حکومت نے کیے ہیں، جو نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں، وہ تمام کے تمام وہ فیصلے ہیں جو NCOC کے فورم پر ہوئے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب گزشتہ برس یہ وائرس آیا تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت فیصلے کرے اور باقی صوبے اس پہ عمل درآمد کروائیں۔ تو NCOC وہ فورم بنا کہ وہ پورے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد صوبائی حکومتیں اس پہ آرڈرز ایشو کرتی ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہیں، عمل درآمد کرواتی ہیں۔ تو اس وقت تک جتنے فیصلے بھی ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام NCOC کے فیصلے ہیں اور صوبائی حکومت اس پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اگر کہیں پر صوبائی حکومتوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خود کریں، جیسے تعلیمی اداروں کو میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں پھر ہم اپنے حساب سے تبدیلی کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ضرور بات کریں گے، تاجر ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، علماء کرام ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اعتماد میں لیں گے۔ اور ابھی فی الحال سندھ حکومت میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ ابھی شاہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو تفصیل انہوں نے بتائی ہے کہ جس میں یہ تاثر جائے کہ ہم کو ہر چیز بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ فی الحال ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے، جو چیزیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تھینک یو جی۔ سمیتا افضال صاحبہ سے سوال ہے کہ دو بڑی شہری جماعتیں جو ہیں ان میں آپ شامل رہے، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ ان کے اوپر جو لگنے والے الزامات ہیں کیا وہ PSP کے بارے میں کیا مستقبل دیکھ رہی ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیے ان سے وابستگی رہی، جب تک یہ سب کچھ سمجھ آیا تب تک جو ہے وہ آبویسلی ہم نے اپنا ڈیسیشن میں نے اپنا لے لیا تھا۔ پہلے MQM چھوڑنے کا ریزن ظاہر بات ہے
पाकिस्तान के ऊपर कोई भी इस तरह से बात करेगा तो उसके साथ तो कोई भी पाकिस्तान का शहरी नहीं खड़ा होगा। रही बात पीएसपी की, तो मुझे नेशनल पॉलिटिक्स करनी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फोरम है वो बहुत बड़ा है और उसके तवज्जुह से जो काम कराची के लिए किए जा सकते हैं, मैं समझती हूँ वो वाला प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला था। तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में मैं रही हूँ, आई थिंक मेरे उनसे कोई ना नाराज़गी है ना वो है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और एक प्रोग्रेसिव डिसीजन है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का और इनके साथ काम करने का। थैंक यू जी।